अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। आज का मौजू थोड़ा सा डिफरेंट है और जहन में कुछ था मगर अचानक एक वीडियो देखा। हमारे बहुत पुराने दोस्त और छोटे भाई सुहेल बड़ाइच इस वक्त अमेरिका में हैं और वो बकौल गालिब के कि हम बयां बा क्या है वो मिसरा कि हम बयां बा में हैं, घर में बाहर आई है। तो और उसके साथ हमारे बड़े भाई मुनीर खान भी साथ में हैं। न्यूयॉर्क में एक हैरान कुन वाक़या हुआ है कि जी तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से उन्हें एक रिसेप्शन दिया गया जहां मुस्लिम लीग नून, यूएसए के प्रेसिडेंट रोहिल डार और पीपल्स पार्टी के एक सदर और हमारे बहुत पुराने दोस्त मोहतरम जनाब सरवर चौधरी साहब भी वहाँ तशरीफ़ फरमा है और बहुत सारे लीगी और पीपल्स पार्टी के लोग, दूसरी पार्टियों के लोग मौजूद हैं। और ये तकरीब का एहतमाम किया है हमारे बहुत ही प्यारे अजीज़ दोस्त हमारे भाई नवीद बड़ाइच साहब ने, जो बड़े मरंज और मैं कहूँगा कि वो बड़े कमिटेड तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, रहनुमा हैं, मगर उन लोगों में से हैं कि जिन्होंने कभी अपनी लिमिट्स, अपनी हदूद, अपनी अखलाकियात, अपनी सोशो पॉलिटिकल नॉर्म्स को क्रॉस नहीं किया। और यही वजह है कि उनके साथ उनकी एक आवाज़ पर बहुत सारे लोग अपने कमिटमेंट के बावजूद, अपने नज़रियात के बावजूद, अपनी परखाश के बावजूद वहाँ बैठे हुए नज़र आए। और ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। काश पाकिस्तान में इसे गौर से देखा जाए, इसे समझा जाए और इस पर अमल करने की कोशिश की जाए। उस पर बात करेंगे। और इसी से रिलेटेड है कि आपने सुना होगा बहुत नामवर बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला हैं, री इमेजिनिंग पाकिस्तान खाकाना सेमिनार हुए और पार्टी बनाने की बातें हो रही हैं कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, खाकान अब्बासी, मोहतरम जनाब मुफ्ता इस्माइल और लश्करी रईसानी जो साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान भी रहे, उन्होंने एक मसरूम में जाकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हम उस पर बात करेंगे क्योंकि ये दोनों मौजू रिलेट भी करते हैं, सुहेल बड़ाइच साहब की तकरीर और लश्करी रईसानी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और बीच में छोटे छोटे आपको चुटकुले भी सुनाऊंगा कि जैसे सखर में दो बहुत बड़ी शादियां हुई हैं। एक तो ठेकेदार हैं सरकारी, उनके शादी में 2500 के करीब लोग थे और पूरे सिंध से खुशी शाह भी थे वहाँ। और सारे वो सरदार जिनके लिए नया हुक्म आया है कि जिसके इलाके में भी बंदा अगवा होगा वो सरदार गिरफ्तार होगा। वहाँ बशीर मेमन भी थे दूसरी शादी में जहाँ 10,000 लोग थे। और वो नासिर शाह साहब जो सिंध के वज़ीर इत्तलात हैं और बल्दियात भी रहे मेरे ख्याल में, उनके साहबजादे की शादी थी। तो बहुत बड़े एक जलसा आम था पूरा। और सबसे दिलचस्प बात वहाँ ये है कि 8 से 10 जगह काउंटर लगाए गए थे कि सलामी, आप आए हैं तो सलामी भी दें। मुख्तलिफ जगहों पर काउंटर लगे हुए थे और लोग लाइनें लगा कर पैसे दे रहे थे। तो बताने वाले बताते हैं कुछ 6-7 करोड़ रुपए जमा हुए हैं कि लाख रुपए भी, 5 लाख भी और 2000 कम से कम लोगों ने वहाँ पैसा दिया। और एक रिसेप्शन कराची में भी होगा अभी, जहाँ बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब से लेकर सिंध के फिर यही सारे बाकी सियासतदान फिर वहाँ शरीक होंगे। तो खुशहाल पाकिस्तान, दौलतमंद पाकिस्तान, अमीर पाकिस्तान, ये जो गरीब, गुर्बत, भीख, IMF, ये तो हम और आपका मसला है। जो अशराफिया है, कुरान अशराफिया, उसके यहाँ दौलत की रेल पेल है और पैसे। वहाँ बशीर मेमन पे मैंने जिक्र यूँ किया कि वो उन्हीं सरदारों के बीच बैठे हुए थे। मुझे किसी ने लतीफ़ा सुनाया, लतीफ़ा नहीं वाक़या, कि जब वो बशीर मेमन जैकमाबाद में SP हुआ करते थे तो एक बंदा अगवा हुआ और पता चला कि वो फलाने सरदार के पास है। तो बशीर मेमन साहब उसके पास खुद गए और कहा कि हमारी इत्तला ये है कि वो बंदा आपके पास है तो आप उसे रिलीज़ कर दें। वो सरदार बहुत नाराज़ हुए और बहुत आंखें निकाल कर कहा कि हाउ डेयर यू थिंक लाइक दैट इवन, और डोंट टॉक लाइक दैट इवन। और इस तरह की बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने गुफ्तगू तकरीर झाड़ी और ये बशीर मेमन अपना सब मुँह लेकर आ गए। और आके इन्होंने अपने लोगों से जिन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी, DSP वगैरह दूसरे, उन्हें बताया कि वो तो नहीं मानता। 2-3 घंटे और काम हुआ, उन्हें कहा गया नहीं जनाब बंदा तो वही है। फिर उन्होंने कहा कि अब इस सरदार को फ़ोन करके कहो कि कल सारे इलाके के सरदारों की मीटिंग है SP ऑफिस।
وہ بھی تشریف لائیں۔ دوسرے دن جب وہ آئے تو وہاں اور تو کوئی سردار نہیں تھا، انہی سردار صاحب کے لیے یہ میٹنگ کال کی گئی تھی۔ بشیر میمن صاحب نے انہیں اپنے سامنے بٹھایا اور کہا کہ میں نے آپ کو یہاں یوں بلایا ہے کہ میں آپ کو عزت کا راستہ دے رہا ہوں۔ وہ بندہ ہمارے پاس کنفرم انفارمیشن ہے آپ کے پاس ہے، اور آج 8:30 بجے تک اگر وہ بندہ آپ نے ریلیز نہیں کیا تو یہ میں آپ کی مونچھیں آپ کے علاقے میں آ کے نوچوں گا، آپ کو گاڑی سے باندھوں گا اور آپ کو لے کر آؤں گا، اور اپنے علاقے کے لوگوں سے اپنے قبیلے سے کہہ دیں کہ اگر وہ آپ کو بچا سکتے ہیں تو بچا لیں۔ تو اس کے بعد ان کا کہ جسٹ اسٹینڈ اپ، انہیں اٹھایا، انہیں گاڑی کے دروازے تک لے کر گئے، ان کے لیے دروازہ کھولا، انہیں گاڑی میں بٹھایا اور پھر کہا فائنلی کہ لوک اگین ایم ٹیلنگ یو یو ہیو ٹائم اپ ٹو 8:30 ایوننگ، اور اس کے بعد روانہ کر دیا۔ تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ 6 بجے بندہ واپس آ گیا۔ تو یہاں یہ حالات ہیں کہ 10,000 لوگوں کی شادی، افراد شریک ہوتے ہیں اور 7-8 کروڑ روپے تو سلامی کلیکٹ ہو جاتی ہے۔ اور ناصر شاہ صاحب کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے کہ اگلے سندھ کے وزیر اعلیٰ وہی ہوں گے۔ یہاں یہ بھی بتا دوں کہ سندھ میں اس وقت ایک کوشش ہو رہی ہے کہ مڈل کلاس جو اشرافیہ ہے یہاں، اس کے بیس پر اسے بیس بنا کر ایک پارٹی لانچ کیا جائے، اور اسٹیبلشمنٹ سے کہا جا رہا ہے کہ حضور اب تو ہمیں کچھ کرنے دیں اپنے طور پہ، کب تک آپ لوگ اسی طرح کرتے رہیں گے، ہمیں اتنا حق تو دیں کہ ہم اپنا ووٹ اپنے طور پہ دے سکیں۔ کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ پچھلی 2018 کے الیکشن میں طے ہو گیا تھا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کو ہر صورت جتوانا ہے، اور پیپلز پارٹی کو جتوایا گیا۔ میں پہلے ذکر کروں گا سہیل رائٹ صاحب کی تقریر کا جو انہوں نے وہاں کی ہے نیو یارک میں۔ ہمارے دوست ہیں، ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، ہمارے جناب نوید رائٹ صاحب، اور دوستوں کے دوست ہیں۔ بہت خوبصورت تقریب انہوں نے سجائی۔ محسن ظہیر نے مجھے اس کا ویڈیو بھیجا ہے، اور بہت سے ذرائع سے بھی وہ ویڈیو مجھ تک آیا ہے۔ محسن ظہیر ہمارے ینگ برادر، بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، امریکہ میں، پاکستان میں بھی انہیں جرنلزم میں سبھی جانتے ہیں۔ سہیل صاحب نے بہت طویل گفتگو کی ہے وہاں، تقریباً کوئی 25 منٹ کی، اور اس میں انہوں نے شروع سے کہ پاکستان بننے سے لے کر کہ آئین، قانون، انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، سیاستدانوں کی غلطیاں بھی بنائیں کہ ایک دوسرے کے خلاف فوج کا ساتھ دیتے رہے، کبھی پیپلز پارٹی مل جاتی ہے فوج سے تو نون کو اتار دیا گیا، اور نون کبھی مل گئی تو پیپلز پارٹی کو اتار دیا گیا، اور پھر خان صاحب آ گئے۔ جو انہوں نے سب سے امپورٹنٹ ترین بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ میری خود بات ہوئی ہے خان صاحب سے، اور خان صاحب جو ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی پہ تیار ہیں۔ یہ مجھے نہیں پتا کہ پہلے سہیل رائٹ صاحب نے کبھی کہا یا نہیں کہا، مگر یہ تو سب کے علم ہے کہ سہیل رائٹ سول سوسائٹی کے حوالے سے، مجیب شامی صاحب، یہ لوگ 2 سے 3 بار جو میرے علم میں ہے خان صاحب سے زمان پارک میں ملتے رہے ہیں کہ خان صاحب کی گرفتاری سے کچھ عرصے پہلے تک، اور ریکنسلیشن کی کوشش ہوتی رہی ہیں۔ مگر جو سہیل رائٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ چارٹر ڈیموکریسی پہ سوچ بھی رہے تھے خان صاحب، اور اس پہ کچھ رضامند بھی نظر آتے تھے، اور اس کے لیے کچھ تیار بھی تھے، مگر جو خان صاحب کا بیہیویئر رہا ہے لاسٹ ڈیز میں گرفتاری سے پہلے تک، وہ اس بات کی کہیں غمازی نہیں کرتا۔ اور پھر خان صاحب کا جو بیانیہ ہے اس کی روشنی میں کیا خان صاحب کی پالیٹکس یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ خان صاحب چارٹر آف ڈیموکریسی کر دیں اور یہ چور کا بیانیہ بند کر دیں، ڈاکو اور لٹیرے، کیونکہ خان صاحب کی تو پوری پالیٹکس ہی اسی پہ بیس کرتی ہے۔ جو خان صاحب کو تو ہم جیسے درجنوں سینکڑوں لوگوں نے یہ بگننگ میں بتایا کہ خان صاحب اقتدار تو مل گیا ہے، مگر اپوزیشن کو پہچاننا ہوگا کہ اپوزیشن جمہوریت کا ایک اہم ترین ایسے ہی حصہ ہے جیسے حکومت ایک حصہ ہے۔ تو اگر خان صاحب ان کے ساتھ مل کر کام کرتے اور یہ کہہ دیتے کہ دیکھیں یہ نیب کے جو مقدمات ہیں یہ آپ لوگوں کے آپس کے بنائے ہوئے ہیں، ان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، آئیے نئی قانون سازی کرتے ہیں، مل کر پالیسیز بناتے ہیں، جہاں ہم غلط ہوں آپ درست کریں، جو آپ درست کہیں ہم اسے مان لیں، اور اس ملک کی ترقی، خوشحالی اور سلامتی کے لیے مل کے اپنا حصہ ڈالیں،
تو خان صاحب پر آج یہ دن نہیں آتا، مگر خان صاحب کو تو بیانیہ ہی یہ ہے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا اور ان کو میں تن دوں گا۔ لاکھ آج ہیومن رائٹس کی باتیں کی جائیں، انسانی حقوق کی پامالی کہا جائے کہ خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے، مگر ہم نے تو خود سنا ہے نا کہ میں ان کے ایئر کنڈیشن اتار دوں گا، فلانے کو جیل میں ڈال دوں گا اور فلانے کو اندر کر دوں گا۔ تو جو کیا ہے وہ بھگت رہے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ سہیل رائٹ ٹھیک کہتے ہیں کہ ریکنسیلیشن کے بغیر نیلسن مینڈیلا کی طرز پر، ساؤتھ افریقہ کی طرز پر جب تک یہاں پر معاملات حل نہیں ہوں گے اور ساتھ نہیں بیٹھیں گے، بات آگے نہیں بڑھے گی اور ایک ہی فارمولے کے تحت یہ سب ڈسے جاتے رہیں گے کہ آج مجھے ساتھ ملا لیا سامنے والوں کو مارنا ہے، کل سامنے والوں کو ملا کر مجھے مارنا ہے۔ 75 سال سے ایک ہی فارمولے پر عمل ہو رہا ہے۔ مگر ساتھ میں سہیل رائٹ صاحب کا یہ کہنا، پہلے تو جو سوال ہوئے وہ کوئی ایسے خاص سوال نہیں تھے، مگر ایک سوال پر یہ جواب میں انہوں نے بڑا خوبصورت، پہلے تو میں کہوں گا کہ سٹائر کیا کہ بھئی اوورسیز پاکستانی یہاں سے بیٹھ کر ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کریں، آپ کو ڈالر کمانے بھیجا ہے۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ہے جو انہوں نے سٹائر کے انداز میں بیان کیا، مگر پھر آگے چل کر انہوں نے اپنی اصل بات کی کہ دیکھیں ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ اس ملک کے بنانے میں، تعمیر و ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کریں، جیسے گاندھی نے، نہرو نے اور قائد اعظم نے مل کر ہندوستان کو آزاد کروایا اور اس خطے کے لوگوں کو آزادی دلوائی۔ قائد اعظم نے پاکستان، بظاہر تو تاریخی طور پہ یہ درست ہے، مگر اس کا ایک پہلو اور بھی ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں اس پہ پچھلے دنوں پورا کالم لکھ چکا ہوں، پورا ایک مضمون بلکہ کہنا چاہیے، ود ریفرنسز، کہ یہ کولونائزیشن امریکہ کی ایما پر، امریکہ کی شرائط پر سیکنڈ ورلڈ وار میں شرکت کے حوالے سے ختم ہوئی، اور ایک پوری تفصیل ہے، اور جنگ کے خاتمے پر جو لون لیا گیا برطانیہ کی طرف سے، اس میں بھی جو شرائط تھیں وہ سب کے علم میں ہیں۔ اب یہ بحث نہیں ہے، مگر سب سے بڑی بحث یہ ہے کہ کیا واقعی اوورسیز ہندوستانیوں نے یہ ملک آزاد کروایا تھا اور اس کا کوئی فائدہ ہوا؟ کیا ہمیں اب یہ پہلے تسلیم نہیں کر لینا چاہیے کہ یہ ایک ناکام ترین تجربہ تھا، ناکام ترین تجربہ جس نے ہندوستان کے مسلمانوں کو برباد کر دیا؟ ہر مسلمان آج اس بات پر اکیلے میں بیٹھ کر سوچتا ضرور ہے کہ لاکھوں لوگ مارے گئے، لاکھوں لوگ پاکستان بنتے ہوئے بھی مرے، پاکستان بننے سے لے کر اب تک۔ بنگلہ دیش کی کہانی سے اگر ہم شروع کریں، بلوچستان میں چلے جائیے، KPK میں چلے جائیے، کراچی میں چلے جائیے، 3 جنگوں کو دیکھ لیجئے، پھر 75 سال سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کشمیر میں بے انتہائی جافشانی محنت سے ہر موسم میں، مگر کرتے کچھ نہیں ہیں، بس گھورے جاتے ہیں ایک دوسرے کو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں اب کہ ہندوستان جتنا بڑا ملک تھا اور اس کی جو ڈائیورسٹی تھی اس میں قومیتوں کی، مذاہب کی، اس کو تو 8-10 ٹکڑے ہونے چاہیے تھے انتظامی طور پر، کہ اتنے بڑے ملک، چائنا ہو، رشیا ہمارے سامنے ہے جو ہوا، اور جو چائنا ہے میں ابھی اس پہ بات نہیں کروں گا، مگر اب اتنے بڑے ملکوں کا رواج ہے نہیں، اور نہ یہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کا ایک ثبوت سامنے بھی آ گیا ہے۔ ہندوستان میں بھی جو مسائل ہیں وہ سب کو پتہ ہیں۔ میں ساتھ میں یہ بھی ذکر کر دوں کہ میرے ہندو دوست پھر ناراض ہوں گے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جسٹس ٹروڈن نے جو الزام لگایا ہے را کے حوالے سے، اور جو ایک سکھ رہنما کو جرار کو مارا گیا ہے اس کے حوالے سے، یہ معاملہ دبے گا نہیں۔ امریکہ نے بھارت سے اپنے تعلقات، ڈپلومیٹک ریلیشن لمیٹڈ کرنے کا اعلان کیا ہے، اور بہت واضح کیا اور بہت صاف طور پہ کہا ہے کہ ہندوستان کو کینیڈا سے اس معاملے میں تعاون کرنا پڑے گا اور ملزمان تک پہنچنا ہوگا اور اس کی سچائی جاننی ہوگی، اور سارے معاملات کو سامنے لانا ہوگا جو کچھ بھی جسٹس ٹروڈن نے الزامات لگائے ہیں۔ تو یہ معاملہ کتنا آگے ابھی اور بڑھے گا یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔ میں واپس اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے جو انہوں نے ووٹ کے حوالے سے بات کی سہیل رائٹ صاحب نے،
میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے اپنے دل کی بات کی کہ جی ووٹ تو ہونا چاہیے اوورسیز پاکستانیوں کا، مگر اب بحث یہ ہے کہ جی 10 سیٹیں ان کی ہوں پوری اسمبلی میں، یا ایک امریکہ کی ہو اور ایک یورپ کی ہو اور ایک مڈل ایسٹ کی ہو، یا ان کو ڈائریکٹ ووٹنگ اپنے کانسٹیٹوئنسیز میں ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں، جو میں نے 40 سال وہاں رہ کر سیکھا ہے کہ اوورسیز پاکستانی ہوں یا دنیا کے کہیں بھی اوورسیز ہوں، وہ جس معاشرے میں گئے ہوں وہاں انہیں مرج ہونا چاہیے، رم ہونا چاہیے اور ان کا حصہ بننا چاہیے، اس میں زیادہ فائدہ ہے۔ یہ دوہری پالیٹکس جو ہے نقصان پہنچاتی ہے، اور بھارت تو اپنے شہریوں کو جو امریکن سٹیزن ہو جائیں یا کینیڈین، ان کی سٹیزن شپ بھی ختم کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں تو ابھی تک ڈویل دیا جا رہا ہے، ہم پاکستان کی پالیٹکس وہاں سے بیٹھ کر کریں گے تو وہاں کی پالیٹکس میں کیسے حصہ ڈال سکیں گے، اور جس طرح سے تقسیم خان صاحب کی پارٹی آنے کے بعد ہوئی ہے اور اوورسیز پاکستانی جس طرح سے بٹے ہیں، وہ تو ایک عجیب ترین دنیا کی مثال ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا خیال یہ ہے کہ جو پاکستان سے جرنلسٹ جاتے ہیں انہیں سچائی کے ساتھ، میں بہت ہی ہمبلی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بغیر کسی رکھ رکھاؤ کے، کسی بدعداری کے، اور جیسا سہیل صاحب کا نرم لہجہ ہے اس میں یہ کہہ دینا چاہیے کہ حضور آپ ہمارے لیے جبھی بہتر ہیں کہ آپ یہاں کی پالیٹکس کریں، یہاں اپنا اثر و رسوخ بڑھائیں اور پاکستان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ پھر دوسری بڑی یہ سچائی نہیں ہے کیا کہ 1.5 ملین اگر امریکنز پاکستانی ہیں، جو سسٹم تو مانتا بھی نہیں ہے، وہ تو 5.5 لاکھ کہتا ہے سینسس کے اعتبار سے، اس میں 60%، مور دین 60% ہماری ینگ جنریشن ہے جس کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک طویل بحث ہے کہ انڈین کے مقابلے میں ہمارے اوورسیز بچوں کا کیوں، یہ خاص کر یورپین، امریکن، کینیڈین یا آسٹریلین پاکستانی بچوں کا کیوں نہیں لینا دینا ہے، ایک طویل بحث شروع ہو جائے گی۔ سہیل صاحب نے ایک اور ذکر کیا کہ جب بنگلہ دیش بنا تو ہم لوگ چپ رہے، بلوچستان میں ظلم ہوا تو ہم لوگ چپ رہے، اور جب اب ہم پر آئی ہے تو ہمیں احساس ہوا ہے کہ مسنگ پرسنز کیا ہوتے ہیں، انسانی حقوق کی پامالی کیا ہوتی ہے، اور ریاستی مظالم کیا ہوتے ہیں، تو ہمیں متحد ہونا چاہیے۔ کیا اب بھی ہم متحد ہیں؟ کہیں ہم نے دیکھا ہے، کہیں نظر آتے ہیں کہ ہم متحد ہیں؟ امریکہ سے لے کر پاکستان تک چلے آئیے، ہمیں تو بلوچستان کا KPK کے بارے میں ڈیٹیلز بھی نہیں پتہ۔ میں اب اس طرف آتا ہوں کہ لشکر رئیسانی نے جو پریس کانفرنس کی وہ انتہائی خوفناک ہے۔ وہ 20 منٹ کی پریس کانفرنس میرے پاس موجود ہے، اس کو میں سمرائز کر کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی دھماکے ہوئے مستونگ میں، تو کہہ دیا گیا کہ را نے کیے ہیں، اور ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ہندوستان بلوچستان کے باغیوں کی مدد کر رہا ہے۔ اگر وہ مدد کر رہا ہے تو ہمیں مار کیوں رہا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اور پھر اگر وہ مار رہا ہے تو ہمیں جواب میں جا کر کرکٹ دیکھنی چاہیے، کھیلنی چاہیے، تالیاں بجانی چاہیے، ہماری ٹیم کا وہاں پرجوش استقبال ہو رہا ہو، اور یہاں ہم خوشیاں منا رہے ہوں کہ ہماری ٹیم کا وہاں پر پرجوش استقبال ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے ساتھ میں کہا کہ بلوچستان کے لیے اسلام آباد میں کہا تو جاتا ہے کہ ہمارا دل بلوچستان کے لیے دھڑکتا ہے، مگر ان کا دل گوادر کے ساتھ دھڑکتا ہے، ریکوڈک کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور ان کا دل سوئی گیس کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ بلوچستان کے ساتھ دھڑکتا تو یہ لوگ یہاں آتے، ہمارے حالات پوچھتے، اور پھر یہ سب کچھ مستونگ میں ہی کیوں ہوتا ہے، جو ہائیلی ایجوکیٹڈ سٹی ہے، جہاں 1903 میں پہلا اسکول بنا، اور پھر ایک ڈیٹیل انہوں نے بتائی ہے۔ پھر ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ری امیجننگ پاکستان والے پارٹی بنا رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے، بننی چاہیے پارٹی، مگر بلوچستان سے اب لوگ جبھی شامل ہوں گے جب بیٹھ کر پہلے بتایا جائے گا کہ بلوچستان کے لیے ان کا تھاٹ پروسیس کیا ہے، وہ بلوچستان کو کیا دے سکتے ہیں، ادروائز کوئی شامل نہیں ہوگا۔ تو یہ سوال ان کا خاص کر کہ جب وہ بلوچستان میں را نے دھماکے کیے اور ہم نے واقعی الزامات لگا کر
معاملہ ایک طرف کر دیا اور اپنی ٹیم وہاں فوراً بھیج دی کرکٹ کھیلنے کے لیے، تو کیا کوئی ایک ایسا ملک جس کے یہاں 60 لوگ مر گئے ہوں اور ہمیں پتہ ہو، اسے پتہ ہو کہ جناب یہ دھماکہ کس نے کیا ہے، کس نے ہمارے 60 لوگوں کو خون میں نہلایا ہے، کتنے 60 گھرانے برباد کر دیے، ہمارے انسٹیبلٹی جو ہے اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہو، ہماری سلامتی کو خطرہ لاحق ہوں، وہاں ہم کرکٹ کھیل سکتے ہیں؟ ہمیں تو بائیکاٹ کر دینا چاہیے تھا۔ کوئی ہم نے ابھی تک ایسی کمیٹی بنائی جو فیکٹس فائنڈنگ کے ساتھ چیزوں کو سامنے لے کر آئے، بتا سکے کہ واقعی را اس میں شامل تھا یا نہیں تھا۔ اچھا، پھر جب را شامل ہے اگر کسی طور پر بھی، تو ہم نے کسی انٹرنیشنل فورم پہ جا کر اب تک احتجاج کیا؟ ہم نے کہیں ڈوزیر شو کیے؟ ہم نے بھارتی سفیر کو بلا کر یا بھارتی سفارت خانے کے کسی سینئر افسر کو بلا کر انہیں بتایا کہ ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں اور ہمارے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہیں؟ اور پھر یہ بات بھی درست ہے کہ بلوچستان میں کچھ بھی ہو جائے، یہاں کے لوگ خاموش ہی رہتے ہیں، ہمیشہ سے خاموش ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ خاموش ہی رہیں گے۔ سہیل صاحب نے ریکنسیلیشن کی بات کی ہے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن نیلسن منڈیلا، اس پر کچھ اطلاعات ہیں کہ نواز شریف جب واپس آئیں گے تو وہ ریکنسیلیشن، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ایک کمیشن بنائیں گے باقاعدہ، اور بالکل اسی پیمانے پر، اسی سطح پر، اور اسی پیٹرن پر، اسی اسٹریٹجی کے ساتھ جو نیلسن منڈیلا نے بنایا تھا۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب خبریں نواز شریف کی سوچ جو منتقم مزاجی ہے، جو سب جانتے ہیں، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک کمپین کے طور پہ چلائی جا رہی ہیں، اور شہباز شریف خاص کر ایک بہت خوبصورتی کے ساتھ ایک طرف اپنے بھائی کو بلڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر ساتھ میں ان کی انتقامی فطرت کی جو سوچ ہے اسے کنٹین کرنے کے لیے اسے پروموٹ کر رہے ہیں کہ وہ کوئی انتقام لینے نہیں آئیں گے، وہ خوشحالی، ترقی اور مہنگائی کے خلاف جو ہے وہ آ کر کام کریں گے، اور عوام کو سب کو ساتھ لے کے چلیں گے، اور ہر سیاسی پارٹی کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ یہ میرا تھاٹ پروسیس یہ ہے۔ میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پرویز الہی وغیرہ اور ان سب کو اب تک جیلوں میں رکھا ہوا ہے، پرویز الہی کا تو کوئی بظاہر قصور نہیں ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ یہاں جو غبن کے اور بدعنوانی کے سارے جو مقدمات ہوتے ہیں، یہ کبھی فیصلہ کن مرحلے میں داخل نہیں ہوئے آج تک، جو ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ یہ بلڈ کرنے کے لیے لیڈروں کو رکھا جاتا ہے تاکہ وقت ضرورت ان سے کام لیا جا سکے، ان کے پرسپشن کا فائدہ اٹھایا جا سکے۔ تو تحریک انصاف کے صدر بھی ہیں محترم پرویز الہی صاحب، جو مجھے نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کوئی الیکشن سے تو باہر نہیں کریں گے۔ میں اس میں پہلے یہ بھی بتا دوں کہ میرے ایک بہت ہی قریبی دوست ہیں جو بہت بااثر سسٹم میں موجود ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ بہت سنجیدگی سے اور بہت ہی ڈیڈیکیشن کے ساتھ الیکشن کی تیاری کر رہا ہے، اور خواہش یہی ہے کہ جنوری کے اینڈ پر الیکشن کیے جائیں۔ میں اس سے ابھی بھی سالو نہیں کر پا رہا، مگر یہ کہ بھئی اگر نواز شریف کو طے کر لیا گیا ہے، وزیر اعظم بناتا ہے کہ اگر فیئر اینڈ فری انتخابات نہیں ہوئے اسے کوئی نہیں مانے گا، اس کے نتائج بہت بھیانک نکلیں گے۔ تو جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی آئین کے تحت الیکشن مانگتی ہے، 90 دن میں کہا جاتا ہے، اور کہ جی 90 دن میں الیکشن لازمی ہے، مطلب آئین میں 90 دن میں تو الیکشن لازمی ہے، مگر حلقہ بندیاں، سینسس، یہ کوئی لازمی نہیں ہے۔ تو سب کا اپنا اپنا ایک تھاٹ پروسیس ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اگر ایک چیز لازم ہے تو دوسری بھی ملزوم ہے، دونوں چیزوں کو آپ میں سے کسی ایک کو بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ اگر کہیں کانسٹیٹیوشنلی یہ غلطی پہلے ہوئی ہے تو اس کو درست کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں کو درست کیا جائے، یہ نہیں کہ ایک کو درست کیا جائے۔ تو الیکشن کے بارے میں میں آپ کو پہلے اصل جو میں کہنا چاہتا ہوں، میں موضوع سے ہٹ جاتا ہوں کہ یہ پرویز الہی اور اس طرح شاہ محمود قریشی اگر یہ لوگ پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور الیکشن میں آتے ہیں، اور ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے اس میں کوئی نو ڈاؤٹ، خان صاحب کے بغیر اگر پارٹی کو 30-40 سیٹیں بھی نکال جاتی ہے تو بڑا کارنامہ ہوگا، تو وہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے عین ممکن ہے کہ ایک بڑی اپوزیشن کے طور پہ یا حکومت دینے کے لیے ایک کام کیا جائے، کیونکہ یہ تو پاسبل نہیں ہے
کہ نواز شریف صاحب کو کھلی چھوٹ دے دی جائے گی اور سارے معاملات جو ہیں ان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، گو کہ خواب کتنے بھی دکھائے ہوں، اس میں امریکہ کا، یورپ کا کتنا، برطانیہ کا کتنا رول ہے، یہ میں اس پہ بحث نہیں کروں گا کہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جی معاملات طے ہوئے ہیں اور سب کی طرف سے گو تھرو ہوا ہے نواز شریف کے لیے، یہ ایک طویل بحث ہوگی، اس پہ پھر کبھی بات کر لیں گے۔ مگر فی الحال کہا یہی جا رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے، مگر میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ الیکشن سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، کہ باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی کانسٹیٹیوشن کے تحت سب کچھ ہونا چاہیے، عدالتیں آزاد ہونی چاہیے اور جمہوریت ہونی چاہیے۔ 75 سال میں یہاں نہ کبھی جمہوریت رہی، نہ یہاں کبھی کانسٹیٹیوشن، 3 بار بن چکا کانسٹیٹیوشن، تینوں بار اسے، چاہے وہ فوجی حکمران ہو، چاہے وہ جمہوری حکمران ہو، سو کالڈ، اس نے صحیفے کی طرح ہی اسے استعمال کیا، کونے میں رکھا اور کیا وہ جو اس کا اپنا دل چاہتا تھا۔ یہ کانسٹیٹیوشن تو جب کام آتا ہے جب عدالتوں میں انہیں جانا ہو، اپنے لیے ریلیف لینا ہو۔ عوام کو اس کانسٹیٹیوشن سے ابھی تک کچھ نہیں ملا، کوئی اس کو مانے کوئی اس کو نہ مانے، اور یہ درست ہے کہ جب تک کانسٹیٹیوشن پر عمل نہیں ہوگا، جب تک حقیقی جمہوریت نہیں آئے گی، یہ ملک چلنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کا وجود قائم رہنا انتہائی مشکل تر اور ناممکن تر ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس کی روشنی میں ساری چیزیں سوچ لیں، مگر میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی جو پاکستان کی پولیٹکس کرتے ہیں، ان کا سارا ریکارڈ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ ریاست سے تعلقات چاہتے ہیں، وہ پولیٹیکل لیڈرشپ سے تعلقات چاہتے ہیں، وہ یہاں کے خزانے پہ نگاہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی ٹوٹل وجہ یہ ہے کہ جانے والے یہاں سے جو وہاں پہنچے ہیں، نہ ان کی کوئی سیاسی تربیت تھی، نہ انہوں نے وہاں جا کے اس کو سیکھنے کی، لرن کرنے کی کوشش کی، نہ وہاں کے سسٹم میں اپنے آپ کو مرج کیا۔ انہوں نے پیسے بنائے اور پیسے بنانے کے بعد اپنے تعلقات، اپنا روب دبدبا یہیں پاکستان میں تلاش کرنے کے لیے ان سیاسی پارٹیوں میں، ریاستی اداروں میں، ریاست سے اپنے تعلقات بنانے میں اپنا وقت لگایا ہے۔ جب تک یہ رویہ رہے گا، نہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کے کام آ سکتے ہیں، اور جب تک یہاں کانسٹیٹیوشن، جمہوریت، عدالتیں، میرج، یہ سب ان کی سچائی کے ساتھ یہ عوام تک نہیں پہنچائے جائیں گے، یہاں پر بھی کسی کی کوئی امید رکھنا ایک عبث ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اس سے ہٹ کر جو لوگ بھی سوچتے ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صرف خواب دیکھتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل آپ سے گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔